रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। या पाक परवरदिगार, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी समझ अता करना और हमारे अमल में ढाल देना। आमीन सुम्मा आमीन। जो खुशी मिलती है, समथिंग इज डांसिंग इनसाइड, ये वर्ड मैं अक्सर आप लोगों के साथ बोलती हूँ, ये यही वर्ड होती है, ये यही फीलिंग होती है जब आप कुरान से जुड़ते हैं। आप उसका हम दुआ भी मांगते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक। तो इसी में आप देखिए सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप इसकी हर इल्म में, आप तजवीद में चले जाते हैं, आप तफसीर में चले जाते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में जाते हैं, फिर आपको ये होता है कि मैं ग्रामर से समझूं कि कुरान क्या है। तो हर कुरान से रिलेटेड हर इल्म जब आप लेने की कोशिश करते हैं और जब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और वो कर जाते हैं ना, जितना भी इंसान में हिम्मत है जैसे, तो वो जो खुशी मिलती है, मैं ऑनेस्टली ये बात कहती हूँ, जो भी बड़े हैं मैं उनके लिए ख़ास तौर पे कहूँगी कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला होता तो मुझे डिप्रेशन ज़रूर हो जाना था। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं है, इतनी चीज़ें आके लगती हैं जो, क्योंकि रिलेशंस होते हैं ना, हम लोग अकेले तो नहीं है, मेरी एक ज़ात नहीं है, मेरे साथ मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे हस्बैंड, बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनकी, तो इतने रिश्तों के साथ क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है और वो अटैचमेंट ही तकलीफ होती है बेसिकली, क्योंकि उनको दर्द है या उनकी किसी, अब 10 ठीक है तो उनमें से एक को भी दर्द है ना, तो आप वो 10 को भी भूल जाते हैं, वो उस दर्द में आप लग जाते हैं और फिर दुआएं और फिर रोना धोना ये वो। तो कुरान जब हम खोलते हैं ना, इतनी तसल्लियाँ मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज की क्लास में भी आपको बेइंतहा तसल्लियाँ मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। उस एंगल से हम देखेंगे आज की क्लास को भी। अब ऐसे करने लगते हैं तो इतनी चीज़ें होती है बोलने के लिए कि फिर दिल चाहता है कि हाय मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं। जब आप टीचिंग में आएंगे ना, देन आप यू विल अंडरस्टैंड कि आपका दिल चाहता है कि जो आपको समझ आ रही है आप अपने स्टूडेंट के अंदर किसी तरह से डाल दें, और इतना मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जी ये सफर चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि इंशाल्लाह 14th पारा हमारा कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्ट जाएंगे 30th पारे पे इंशाल्लाह। आई एम सो मच एक्साइटेड। और फिर 30th पारे के बाद वापस हम 15th पारा, अपना 15वां पारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईद से पहले मैं आपका 14th पारा इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूं किसी तरह से, और फिर मैं ईद के बाद, छुट्टियों के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम अपना 30th पारे से अपनी क्लासेस का आगाज करेंगे। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुबारक महीना, जिसके इतने प्यारे दिन आने वाले हैं, ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। एक क्लास हमारी इसी महीने में होगी। तो थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं छोटी छोटी वीडियोस भी डालती रहूं, वो आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये पता है क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हम जानते हैं, क्योंकि दे नो एक्चुअली, ऐसे नहीं कि वो ख्याल में बस ठीक है ऐसे कह रहे हैं, दे सिर्फ कि हम जानते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके काम ठीक नहीं, फॉर एग्जांपल वो गलत तरीके से उन्होंने पैसे बना रहे हैं और बनाते जा रहे हो, दीदा दलेरी से काम कर रहे हैं और गलत तरह की आमदनी है। फिर हर साल वो उम्रों पे भी जा रहे हैं, तो उम्रे पे भी जाते हैं, हज भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह का बुलावा ना आए तो कोई नहीं जा सकता, तो क्या अल्लाह उनसे राजी है? इतनी इनोसेंट सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के कई दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जुबान से क्या बोलूंगी, जो मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं। हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना,
ہم ان کے مطابق ہی فیصلے اپنی زندگیوں کے کرتے ہیں. یا پھر جیسے چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اب ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پہ تو کیا نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، تو اس کو سزا اسی کے مطابق ملے گی. تو یہی طریقہ دنیا کا ہے، کیونکہ بہت سی اب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، رائٹ، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال رزق، انڈر لائن کریں کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو، اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر حلال اور تیری سواری بھی حلال ہے، کیونکہ وہ حلال رزق لے کے نکلا تھا نا، اور تیرا حج بھی مقبول، اور تیرا حج گناہوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سارا سنا نا کہ کس طرح سے آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا. اور پھر بتایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنس تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی، آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں. لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا. اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر. اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی. تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص
حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈفرنٹ جو شہر تھے، ڈفرنٹ قبیلے تھے ان کے، ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ہے جناب اس کا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں۔
آپ ان کو کہیں یہ سن لیں. ابھی کب سے تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے، اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی، اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے. جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں. ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے. تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے. تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے. آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کریں، کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے. تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آیا آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا. اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے. اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا. یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں. جیسے تحویل قبلہ کا تھا. اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے. کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے، جیسے اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی. پھر سیکنڈ حکم اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے. کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے. اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا. تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی. اب پھر بھی کچھ ایسے تھے. پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھیے گا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا. رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے. اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے. تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا. تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے. پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا. اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی. لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا.
اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ اکبر. تو ان کو سزا کیا ملی تھی آپ کو پتہ ہے نا، کہ ان کو حکم آیا تھا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے. اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، مطلب آخرت میں اب ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب تھا. اور کئی دفعہ لوگوں کو جب میں یہ آیا کہتی ہوں نا تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کی نہیں ایسا کا. میں نے کہا پڑھ کے دیکھو اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے. لیکن ہماری شریعت میں توبہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ انسان ایک دفعہ خلوص نیت کسی کے سامنے نہیں، علیحدہ سے کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں اب کبھی یہ کام نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے. اتنی بڑی بات ہے. تو جب ایسی والی چیزیں ہو رہی تھی نا تو جو منافقین تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہاں پہ، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو یہ والا حکم تھا تو اب اس کے بعد یہ حکم کیوں چینج ہو گیا. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے اس کتاب میں تو یہ حکم دیا تھا، تو اب یہ حکم کیوں چینج ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ینزل، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے. قالوا، وہ کیا کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے انما انت مفتر، کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑنے والا، اپنے پاس سے باتیں گھڑنے والا ہے. مطلب یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے گھڑ لی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی جو چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ، بچوں کی تربیت سے لے کے اپنے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے آپ کریں گے. آپ بالکل وہ دیکھیے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، اب 4-5 لائنیں ہیں، آپ نے ایگزٹ لینا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس لائن میں اسے اس لائن میں آئیں گے، پھر اس لائن میں آئیں گے، پھر آرام سے آپ ایگزٹ لے لیں گے. اگر آپ اس لائن میں ایک دم سے آپ ایگزٹ لیں گے تو خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے. بالکل وہ ایگزامپل ہے یہاں پہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے نزلہ، کہ اس کو، کس کو، اس قرآن کو نازل کیا. اب نزلہ کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ نہ، ایک انزلہ ہوتا ہے نا، ایک انزلہ اور ایک نزلہ. انزلہ کہتے ہیں یک بارگی نازل ہونا، اور نزلہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا. قرآن کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کر کے، پھر بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا کس نے، روح القدس، روح القدس نے، من ربی کا، رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، کہ یہ میں نے نہیں بنایا، میں اس کو نہیں بناتا ہوں، اس کو میرے رب نے روح القدس کے ذریعے میرے تک پہنچایا ہے، بالحق، ساتھ حق کے. کیوں پہنچایا ہے، کیوں یہ قرآن پاک نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیثبت، تاکہ ثابت قدم رکھے الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. لکھیے اپنا نام نیچے، اپنے جو نام ہے نا مصحف میں آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے تاکہ میں ثابت قدم رہ جاؤں اس دنیا میں. جو مشکلیں آنی ہیں، جو پریشانیاں آنی ہیں، اس پہ میں نے کیسے جم کے رہنا ہے، میں نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قائم رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھیں گے. اور پھر کیا ہے، وَہُدًى، اور اس قرآن سے جڑ کے پھر ہدایت بھی مل جائے گی، پورا وہ راستہ مل جائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ. وَبُشْرَى، اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. للمسلمین، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، ثابت قدم رہنا بھی ہے. کتنی پیاری بات ہے. تو اس قرآن کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے نا، اسی لیے وہ پھر ہر کلاس سے جڑتے ہیں، اور گھبراتے بھی ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب اس کلاس میں ہی چلے گئے. تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہر کلاس میں گھس جاتے ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، یہاں سے بھی. یہ پیاس ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے، یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ایک انگلی ڈالو یا سوئی کا وہ کہتے نا ڈالو، تو جو کونے میں اس کے بالکل نوک میں جو پانی لگتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے. اتنا سارا کچھ کر کے بھی، اور اتنا
اتنا سا بھی علم اگر مل جاتا ہے تو جو خوشی پھر ملتی ہے اس کے بعد، تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یقولون وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ کہ اس کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، بشرن ایک آدمی، کہ کوئی آدمی کا نام لے کے کہ اس کو تو وہ سکھاتا ہے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، وہ کرسچن تھا جیسے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا دل نرم ہے اسلام کے لیے نا، تو اس سے وہ باتیں کرتے تھے. اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں گزر رہے ہوتے تھے تو اس کی دکان جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کو ملنے چلے جاتے تھے اور اسے باتیں کرتے تھے. تو وہ کبھی کبھی وہ بھی انجیل کی باتیں جو تھی، قرآن اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو وہ اپنی کتاب کی باتیں بھی رسول اللہ سے شیئر کرتا تھا. تو ارد گرد میں لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں لسانہ الذی کہ زبان اس کی، یلحدون وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ طرف جس کے، آجمیون وہ تو اجمی ہے، اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں. وہذا لسان، اور یہ مطلب اس قرآن کی جو زبان ہے، عربی عربی ہے، مبین واضح، مطلب عربی زبان میں اتنی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جس کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے. دوسرا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عیسائی تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پوری مکمل کی، وہ پوری پڑھی. آپ ذرا غور کریں کہ پڑھی بھی کس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو یہ کوئی چھوٹی صورتیں تو نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں اس نے سیکھی. اس کے بعد وہ وہی لکھنے، کیونکہ اس کو لکھنا آتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا. لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اور جب وہ مرتد ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں جو کچھ لکھ دیتا تھا تو وہی وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے. تو اتنے جب وہ لوگوں میں یہ بات ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی لکھتا تھا، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے یہ تو وہی لکھتا تھا، اور دیکھو وہ خود یہ کہہ رہا ہے، تو بات فرق ہو جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ جب اس کو دفنا کے آئے نا تو صبح کے ٹائم دیکھا تو اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا، اس کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مرتد ہوا تھا تو یہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسے کیا ہے. تو محمد کے لوگ جو تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے اس کو ایسے کیا، تو انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا. اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن ایسا ہوا. پھر انہوں نے اتنی ڈیپ اس کی قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنایا کہ اب کوئی ایسے نہیں کر سکے گا. تو اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں، ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کی لاش مطلب وہ ایسے ہی سڑ گل گئی تھی. تو یہ 2 واقعہ آتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، آیت نمبر 104، ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ کہ نہیں ہدایت دیتا اللہ انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے اس کو انڈر لائن کرے، بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اب دیکھیے ایمان لانا کیا ہوتا ہے. ہم اگر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان کے لیے حکم تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب دیکھیں جب ہم کسی قرآن پہ ایمان لانا ہمارا کیا بنتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، صحابہ کا بتایا تھا نا کہ کس طرح سے اللہ کا حکم آتا تھا سمینا و اطانا والے بن جاتے تھے. تو اللہ کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح سے لیتے، کیونکہ دل میں اگر یہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور اس کا ہر حکم میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دا ڈے آف ججمنٹ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ہر بات کا جواب دینا ہے. تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات ہمیں اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے نا، لا یہدیہم اللہ
देखिए ये हदायत, ये 2 दफ़ा आगे भी ये बात आएगी। हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत नहीं देते ये वो, तो अल्लाह सुब्हानहू वजह बताते हैं कि अल्लाह उनको हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आया नंबर 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, कि बेशक घड़ लेते हैं अल-काज़िब, झूठ। कौन लोग झूठ बोलते हैं? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि क्या मोमिन झूठ मतलब बुज़दिल हो सकता है? बुज़दिल के बारे में जंग ओहद में जब हुआ था ना कि कुछ लोग वापस जाने के लिए चले गए, अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोग लेके चला गया था, तो कुछ और 300 लोग थे, एक और कबीले के लोग थे जिनका दिल थोड़ा सा ऐसे हो गया था, वो डर गए थे, वो भी वापस जाना चाह रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके दिल जमा दिए थे। तो सहाबा बड़े परेशान हुए, उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आज आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि हमारा क्या हाल है। हम सोचते हैं झूठ बोलना तो आम सी चीज़ हो गई है। अब मार्केट में जाके देखिए, जब हम लेन देन कर रहे होते हैं तो हमारा क्या, किस तरह से हमारी बात होती है और हम कैसे करते हैं। ये तो एक एंगल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरी, बेशक वो घड़ लेते हैं अल-काज़िबा, झूठ को, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते हैं, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग झूठे हैं। तो झूठ बोलना, जिनको आप देखते हैं ना कि वो झूठ बोलते हैं, कई दफ़ा होता है बच्चों को शुरू से, मैं एक छोटी सी बात अक्सर ये भी कहती हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आता है, ये अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कहना मामा घर पे नहीं है, बेटा फोन मुझे ना फोन देना। ये तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसे सिखा देते हैं कि उन्होंने झूठ बोलना है, क्योंकि दे नो कि माँ घर पे है। अगर वो ऐसे कहेंगे तो उनके लिए नॉर्म होना शुरू हो जाता है। और झूठ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से मोमिन को नहीं, मतलब मोमिन वो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में मैं हदीस पढ़ी थी, क्योंकि इतना लंबी आगे भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब ये वाली इस तरह से कोई आया आएगी, क्योंकि पलट पलट के आयत तो आती हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी हदीस सुनाऊंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान जो है उससे गलती कहाँ पे हो जाती है। कहती है कि वो मोमिन बुज़दिल हो सकता है, वो ज़ना भी कर सकता है, मतलब गलती से कर सकता है, ये इस लेवल का चीज़ है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए आया नंबर 106 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन कफर बिल्लाही मिन बादि ईमानिही, ये किसके बारे में है? जो मुर्तिद हो जाता है, इस्लाम लाने के बाद वो फिर जाता है इस्लाम से, कि मन कफर बिल्लाही, और जो कोई कुफर करे साथ अल्लाह के, मिन बादि ईमानिही, अपने ईमान लाने के बाद। तो ये किसके बारे में? अब एक तो वो हो गया जो मुर्तद हो गया, अब दूसरा वो आप देखिए कि हम कलमा गो हैं। कलमा जब हमने पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया, और फिर उस अहद से फिर गए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक, हमारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार हमें कुरान में बताया कि किस किस एंगल से हमें समझाया कि हम जब अल्लाह से वादा करते हैं तो हम कैसे अपने वादों से फिरते हैं, और वो वादे फिरना किस एंगल से हैं, ताकि हमें इस बात की समझ आ जाए कि जब हम अहद करते हैं तो हम किस लेवल का अहद करते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियां कैसे होंगी। अब यहाँ पे इसी आया में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इल्ला, मगर वो, मन उकरिहा, मगर वो जो मजबूर कर दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पे हम सहाबा की ज़िंदगी से इसको लेते हैं कि कोई भी अगर इंसान जो है, जो मुसलमान है, अगर इतना मजबूर उसको कर दिया जाए ना कि उसकी ज़िंदगी का मामला आ जाए कि उसको कोई मार ही दे कि तुम अगर मुसलमान अपने आप को कहोगे तो फिर हम तुम्हें इस तरह से, तुम्हारे जान का ख़तरा है, तो वहाँ पे इस्लाम में इजाज़त है कि आप कह सकते हैं उस वक़्त आप जो भी आप अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आगे आप देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, लेकिन उसका दिल मुतमइन्नु ईमान पर, कि उसके दिल में ईमान की मोहब्बत उसी तरह से हो। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे, क्योंकि यूजुअली जब हम आयत ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर हमें समझ नहीं आता, फिर हम पता है क्या समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ से हमें एयरपोर्ट पे रोकने का डर है कि अगर उनको पता चल गया कि हम मुसलमान हैं तो एयरपोर्ट पे रोकेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे चलो जी अपना हुलिया ही चेंज कर दो, उनको लगे ही ना हम मुसलमान हैं, या फिर अपने नाम चेंज कर देते हैं
کہ اپنے نام ایسے رکھ دو کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے مسلمان ہے. ہم وہ اس لیول، ہم ان آیات کو ان لیول پہ لے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، وہ کس لیول کا مجبور ہوتا ہے. حضرت عمار کی سٹوری میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ جب ان کو یہ ابو جہل جو تھے نا، ان کے پاس یہ غلام تھے، ان کی پوری فیملی. ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر تھا، اور اسلام میں یہ پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. اب دیکھیے یہ ایک بچہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ پہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، اور یہ ظلم کا حال تھا. اب دیکھیے یہاں پہ اکریہا کا جو لفظ آیا نا، وہ عمار کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی. اور بی بی سمیہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ والی بھی چیز انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو اچھا کہو، تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نبی ہے، یا تم انکار کرو اسے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو اونٹ لیے، ایک سے ایک بی بی سمیہ کی ٹانگ باندھی اور ایک سے ایک ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا. اللہ اکبر. اور نعوذ باللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل تھے، انہوں نے ان کی شرم گاہ پہ نیزہ مار کے، تو اتنی تکلیف، آپ بیسیکلی وہ چیر دیتے ہیں نا جیسے، تو اس سے ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے نہیں کہا، اکرا تو ادھر بھی وہ تکلیف میں تھے نا، مجبور تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا. یہ ایک اور لیول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا. یاسر جو تھے نا، جو عمار تھے، یہ بچے تھے. ان کے بعد اب جس امیجن کرو اس پکچر کو کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچے کے ساتھ ظلم اتنا انہوں نے کیا کہ وہ پانی کے اندر ان کا منہ ڈبو دیتے تھے اور کہتے تھے بولو یہ تم. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب کہتے ہیں کہ میرا بالکل ہوش و حواس میرے ختم ہو گئے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے لفظ کہہ دیے رسول اللہ کے بارے میں تاکہ ان کی جان وہ چھوڑے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کو چھوڑا، اچھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ عمار جو ہے اس نے تو دین سے وہ پھر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمار کے تو روئے روئے میں اسلام بسا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور اتنی دیر میں کہتے ہیں عمار جو تھے وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تو رسول اللہ نے یہ پوچھا، یہی بات نا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. تو رسول اللہ نے پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو اسلام کے لیے راضی ہے، میرے دل میں اسلام ہی ہے. تو انہوں نے رسول اللہ نے اس کو پیار کیا، ان کو بچے تھے نا، ان کو پیار کیا، اور ان کو کہ عمار دوبارہ بھی ایسے ہوگا تو ایسے کہہ دینا، کوئی بات نہیں. اور ہم دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ نام بھی چینج کر دیں گے، حلیے چینج کر دیں گے، اور ان جیسے بالکل لگنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک حبیب بن زیاد ان کا نام آتا ہے، اچھا ان کا نام آتا ہے، ایک صحابی تھے. یہ بھی نا بدر کی جب جنگ ہوئی تھی نا، تو اتنے چھوٹے تھے کہ بدر میں رسول اللہ ان کو نہیں لے کے گئے تھے. تو اب دیکھیں 9 ہجری کا واقعہ میں بتا رہی ہوں، کتنے کو بڑے ہوں گے، رائٹ؟ 9 ہجری میں اور بدر میں 2 ہجری کو بدر ہوئی ہے. تو مسلمہ بن کذاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا نا، وہ ان کے ہاتھ بھیجا تھا کہ وہ جب اس نے وہ کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا. تو جب یہ خط لے کے ان کے پاس گئے نا، تو دیکھیں وہاں پہ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس کو سخت غصہ آیا مسلمہ بن کذاب کو. اس نے کہا کہ اس کو قید میں بھیج دو، صبح کے ٹائم سارے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو تب اس کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو صبح کے ٹائم سارے لوگ جو ان کے قبیلے کے تھے، کہتے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کو وہاں پہ لے کے آیا گیا. مسلمہ بن کذاب نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں. تو کہتے ہیں اچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. انہوں نے جلاد سے کہا کہ ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے، مطلب ایک ہاتھ جو ہے ان کا، یہ تم کاٹ دو تو سزا کے طور پہ. تو اس نے جلاد نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا.
اور کاٹنے کے بعد مسلمہ بن کذاب نے پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حق ہیں. اور ان کا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر انہوں نے جلاد کو حکم دیا. اسی طرح سے ان کے جسم کا حصے ایک ایک حصہ کٹتا گیا اور وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ جو بات میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر چھوٹے لیول پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. جب ہمارے سامنے اگزامپلس ہوتی ہیں، ہمارے ہیروز کی اگزامپلس ہوتی ہیں، صحابہ کی اگزامپل ہوتی ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس آیا میں کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ تو پھر اور بات ہے. بالکل وہی کہ اگر آپ بھوک سے مرنے والی حالت ہے تو پھر آپ جو حرام ہے وہ بھی آپ اگر کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر آپ ویسے آپ نہیں کھا سکتے. تو یہی وہ بات ہے. لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ کیا ان کا لیول تھا. کیونکہ یہی تو وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقین جو تھے اسلام تو لے آئے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ صحابہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالو کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا کہ وہ لوگ ایسے کہ ایسے ایمان لے کے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا منافقین ہیں، یہی بیوقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے نا کہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا ہے، ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں صحابیات اور صحابہ کرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت وہ کیسا ایمان تھا. آج کل اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی اس بات کی کہ وہ کیا ان کا لیول تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن من شرح، جو کوئی کھول دے بالکفر صدرہ، کہ کفر کے لیے اپنا سینہ، فعلیہم، تو اس پر ہے غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، کہ جس کا دل ہی کفر کی طرف ہو. کفر کا آگے جا کے ایک اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ اپنا خود ہی سے کفر کی طرف اپنا سینے کو لے جاتا ہے، وہ نہیں کھولتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے عظیم عذاب ہے. ذالک، یہ کس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ کون لوگ، یہ جو وہ تھے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل نہیں کیے تھے. اللہ اکبر. میں جیسے آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ سورہ اتنی خوبصورت ہے، اس کی آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں زیادہ آپ کو آگے لے جاؤں، کیونکہ میرے نیکسٹ کلاس میں نے یہ سورہ ختم کرنی ہے. آنیسٹلی ایک میں کتنی چیزیں میں آگے کر رہی ہوں تاکہ بس بیسک یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تدبر کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ذالک بانہم، یہ وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے استحبو کہ انہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الاخرہ، آخرت کی زندگی پہ. دیکھیے سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول دیا کہ دنیا کی زندگی کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. اور میں بھی کتنی دفعہ آپ لوگوں کو تفسیر میں بتا چکی ہوں نا کہ اس دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کسی کی اس طرح سے کہ ہماری کچھ پیسے مل جائیں، کوئی کامیابی مل جائے، کہیں جاب مل جائے، یا یہ کوئی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، ہم دنیا کو ناراض نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیا، کیونکہ آخرت کے بدلے میں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کس کو. اب آپ مجھے بتائیں اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں بھی کھلا ہوا، پھر بھی ہمیں آخرت کا تو پتا ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، پھر بھی ہمیں ڈرنا اگر لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بدلے میں دنیا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. کہ یہ دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ادھر سے ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے.
ہمارا جو وقت ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی اور دماغ کی صحت کے ساتھ ہمیں یہ وقت دیا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، 10 دن آ رہے ہیں ہمارے پاس جس میں ڈھیروں ڈھیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اجر کما سکتے ہیں۔ پورے ایک پچھلے سال اور آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دیکھیں دوسری دفعہ آگئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کو آپ ہر جگہ پہ لگا دیجئے، جہاں جہاں اللہ کے حکم سے انکار کون کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کون کر رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہا تو کسی نہ کسی لیول پہ تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ابھی پیچھے پڑھ چکے، الذین طبع، کہ وہ لوگ ہیں جن پہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں میں، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ یہاں پہ تم کماؤ وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں تیار کی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا چھپا چھپا کے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ ان کی وہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اٹھ اٹھ کے اپنے بستروں سے، تہجد کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے، کبھی ڈرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اس دنیا میں جو عمل کیے پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے عمل ایسے ہیں کہ نہیں، اور کبھی خوشی سے امید ہوتی ہے کہ نہیں میں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، قبول کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم، نہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے، انہم فی الآخرات ہم الخاسرون، کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت میں بھی بینکرپٹ ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ عمل ہی تو لے کے جانے ہیں نا، عمل ہی ہماری کرنسی ہوگی، وہاں پہ کرنسی کوئی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر اب یہاں پہ خاسرون کی بات کر کے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہمت دیتے، ایک حوصلہ دیتے، خوشخبری دیتے ہیں کہ ثم ان ربک، پھر تمہارا رب، بے شک رب آپ کا، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، کنہوں نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا مکی دور کی آیا ہے، ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو خوشخبری دے دی کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا، اپنا خاندان چھوڑنا، سارا خاندان تو مسلمان نہیں ہوا تھا، کسی کے گھر میں بیوی مسلمان تھی تو کہیں پہ ہسبینڈ تھا، کسی میں میاں بیوی تھے تو کسی میں بچے نہیں تھے، کسی میں ماں باپ نہیں تھے تو رشتہ دار نہیں تھے، تو جب ہجرت کی تو وہ کسی کے کاروبار ادھر تھے۔ اب اپنے آپ کو سوچئے جب ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو ہماری کتنی ہم ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں وہاں سے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، رہنے کا کیا، کھانے کا کیا، کیسے ہم رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ان کا اتنا مقام دیا، نہ صرف انہوں نے کہ ہجرت کی، اللہ سبحانہ اپنے دین کی خاطر کی نا، ہجرت کی، پھر جہاد کی۔ اب دیکھیں مدینہ میں پہنچتے ان کی کیا حالت تھی، اب پھر اوپر بدر آئی تو پھر احد آئی تو پھر خندق آ گئی تو خیبر آ گئی، تو یہ اوپر نیچے تو جنگوں پہ جنگیں آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اب آپ یہ غور کریں کہ کس لیول کی قربانی ہے کہ پہلے جہاد، اس کے بعد پہلے انہوں نے جو ہجرت کی، پھر اس کے بعد
नंबर 2 जिहाद किया, वह सबरू, और फिर वो सब्र किया उसके ऊपर जो मुश्किलें आई। इतनी तंगी में, आप देखिए मक्का में किस जात के उन पर जुल्म हो रहे थे। आज मैंने 2 स्टोरियां आपको सुनाई है ना, तो आप कभी सहाबा की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उस पे भी उन्होंने फिर सब्र भी किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, कि यकीनन बेशक तुम्हारा रब इसके बाद कि हिजरत की, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने जिहाद किया, इतना बड़ा काम किया, फिर सब्र किया, इतना बड़ा काम किया, तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लगफूर रहीम, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आप देखिए, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद लगाए होते हैं ना, लगानी भी चाहिए वैसे, लेकिन आप अपनी उम्मीदें देखें, हम पेश क्या करें। मैं जैसे लास्ट टाइम भी कहा था ना कि नेकियां को छुपा के रखे, जब ऐसी कोई मुश्किल आती है तो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश करने के काम आएंगी। यहाँ पे आप देखिए वो पेश क्या कर रहे हैं, जिंदगियों की पूरी पूरी कहानी है इसके पीछे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बख्शने वाला और रहम करने वाला। हम वैसे ही कह देते हैं बैठे बैठे अल्लाह रहीम है, गफूर रहीम, अल्लाह ने वैसे हमें बख्श देना है, अमल नहीं देखते अपने। ये आया भी हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि मिम बादिहा, मैंने इसको भी अंडरलाइन, ऑनेस्टली मैंने गोल दायरा बना बना के किया हुआ है, ऐसी चीजों के नीचे लिखा करें, ताकि जब भी आप अपना मुसहफ खोलें आपको ये याद आ जाए कि अल्लाह अकबर, किस चीज के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि ये अमल हमारे पास इस लेवल के कौन से अमल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 111 में, यौम तअती कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन आएगा हर नफ्स तो जादिलु अन नफ्सिहा, तो वो झगड़ा करेगा अपने नफ्स के बारे में। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर नकरा है, आप और मैं, हर नफ्स वहां पे झगड़ा करेगा अपने नफ्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था ना, हमारी जिल्दें गवाही देंगी, हमारे अगेंस्ट हमारी हवाएं, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व गवाही देगा, और यहाँ तक कि कुरान पाक गवाहियां देगा, हर चीज, हवा गवाहियां देगी। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उस दिन हम पता है क्या करेंगे। और हमने पहले पढ़ा था ना कि झगड़ा करेंगे, या पाक परवरदिगार जब दोज़ख में, अभी 30 पारा इंशाल्लाह आएगा, कि जिसमें ये था कि क़यामत के दिन वो कहेंगे कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता था, मैं तो इनके पीछे लगी थी, इन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताई थी, ये हमारे, इनको हम फॉलो करते थे, इनको दुगना अजाब दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि इनको तो दुगना अजाब है, तुम्हें भी दुगना अजाब है। और वहां जाके फिर वो क्या कहेंगे, या अल्लाह ये मेरे दोस्त ऐसे थे, या अल्लाह मैं क्या करती, मेरा तो सोसाइटी ऐसे थी, हर कोई तो ऐसे कर रहा था, या पाक परवरदिगार मैं तो इसलिए कि वो तो ये फला ऐसे कर रहा था। कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैना बयान कर दिया कि हर नफ्स वहां पे झगड़ा करेगा अपनी जान बचाने के लिए। यहां तक हदीस में आता है कि हमारी रूह जो है ना, वो हमारे जिस्म से लड़ाई करेगी, वो कहेगी तेरी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जवाब क्या देते हैं कि जब झगड़ा करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व तो वफ़ा, तो पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा आमिलत, जो उसने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। हर नफ्स को जो दुनिया में वो अमल करके आएगा उसी के मुताबिक उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहां पे ये नहीं हो चलना, अल्लाह करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दें, लेकिन अपने अमल तो देखें ना हम जरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा दिया एक एक बात को, तो एक एक लम्हा, ऑनेस्टली एक एक सेकेंड को इतना कीमती, हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती जाने। वो कहते हैं ना कि जो डायमंड है वो जोरी उसको पहचान सकता है कि उसकी कदर क्या है, आम बच्चे को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या, एक पत्थर ही लगेगा ना। इसी तरह से जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस पे करम कर दे, रहम कर दे, हदायत दे दे, उसको इस बात की समझ आ जाती है कि उसका वक्त कितना कीमती है, उसके लम्हे कितने कीमती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको उसमें शामिल कर दे। और ये आया जो अब लास्ट 12 बज गए, मैं ये अब मुझे लगता है आपके पास थोड़ा सा टाइम लूंगी। ये आया इतनी प्यारी आया है, ऑनेस्टली बहुत बड़ा सबक है, तो मैं ये भी कंप्लीट कर देती हूँ बस, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी सूरा हमारी कंप्लीट हो जाए, और रमज़ान के बाद, रमज़ान क्यों बोल रही हूँ, ईद की वजह से दिमाग में आता है ना, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम 30 पारा ताकि हम स्टार्ट कर दें।
अच्छा जी, अब आया नंबर 112। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वदरबल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन करियतिन, मिसाल एक बस्ती की। अब ये बस्ती जो है ना, इसमें आप ये सोचिए कि आपका घर एक बस्ती है और इसमें आप अपनी एक जात भी ले सकती हैं। आप अपने अंदर भी कंप्लीट एक पूरा, वो क्या कहते हैं, दुनिया हमारे अंदर भी होती है ना, तो आप एक इंसान की तरह भी साया को ले कि ये मेरी जात के लिए भी है, मेरे घर के लिए भी है, और ये पूरी एक बस्ती की अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल पेश करते हैं। कानत आमिनतन, कि वहां थी अमन वाली वो बस्ती थी, मुतमइन्ना, और वो बड़ी मुतमइन थी, मुतमइन्ना तो यातीहा, कि वो मुतमइन थी इतनी कि आता था उसके पास रिस्कुहा, उसका रिस्क, रागदन, बाफरागत। कि आप इस आयत को देखिए इस तरह से कि एक आपका घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, ठीक है, आपकी ज़ात है, आपके साथ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना करम किया हुआ है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चलने फिरने की तौफीक दी, देख भी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक नेमतों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ली भी अगर है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दी कितनी नेमतें हैं, तो इतना रागादन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुले आम हम लोगों को दी हुई है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से उसमें रहमतें नाजिल हो रही हैं। फकफरता, तो उसने, यहाँ पे काफरा मैंने कहा था ना कि आगे आएगा तो उसका डिफरेंट एंगल से हम तर्जुमा करेंगे। कफरता, और तो उसने ना शुक्री की, बी अनअमिल्ला, अल्लाह की नेमतों की। तो उसने ना शुक्री की अल्लाह की नेमतों की, कैसे? अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा किया। उसने सोचे दिस इज व्हाट आई ओन, ये तो मेरी अपनी आंखें तो मेरे साथ है, बचपन से जब से पैदा हुई हूं तो मेरे साथ है, मैं इस पे क्या मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का? हाथ मेरे साथ है, इसका क्या शुक्र अदा करूं? आंखों का शुक्र क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हर वो चीज जिसे अल्लाह ने मना किया है उसको नहीं देखना, उसको देखना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, नाशुक्री करना। हर वो बात कान से सुनना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक है, हर वो बात जो अल्लाह ने मना की है ऐसी बातें कान से नहीं सुनना। हर वो बात जो अल्लाह ने मना की है, चुगली लगाना, झूठ बोलना, वो जुबान से नहीं करनी, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं और अगर हम करेंगे तो ये अल्लाह की नाशुक्री है। आप इसको ऑन गोइंग अप सारी चीजों में, अपनी औलाद में, अपने हस्बैंड में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, हर वो नेमत, क्योंकि कोई भी चीज मैं ऑन नहीं करती हूँ, ये अल्लाह की नेमतें हैं ना जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। हर वो नेमत जो उस रब ने दी है उसके हुक्म के मुताबिक मैं उस नेमत के साथ जो भी कर रही हूँ, तो अगर मैं उसके अगेंस्ट करती हूँ, याद करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से अपने हर 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 रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत ना करो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो ये वाली आयत भी आप गौर से सुने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि एक ऐसी बस्ती थी, एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा घराना था जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी और वो बड़ा ही नाशुक्रा हुआ, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र ही नहीं अदा किया। तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया? फ़अज़ाक़हा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चिखाया, अल्लाह ने चिखाया, फ़अज़ाक़हा अल्लाहु, तो अल्लाह ने चिखाया उसे लिबासल जूई, कि भूख का लिबास, वल खौफी, और खौफ का। अंडरलाइन करें इसको, क्या भूख का भी लिबास होता है? हमारा तो अपने ही लिबास मुश्किल से पूरे का पूरा पहनते हैं, तो भूख का भी लिबास, कि भूख का और खौफ का लिबास। कभी आप किसी से पूछें, जिनको खौफ होता है ना, पूरा जिस्म ढांप लेता है, उसकी पूरा सर से लेके उसके पांव तक खौफ, ऐसे वो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वो हालत हो जाती है कि उसको फिर कुछ नजर नहीं आता। अब जिसको भी अगर भूख, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, क्योंकि भूख आपके क्या देखें, कई दफा आप उस एंगल से देखें, घर में खाना है, अंदर ही नहीं जा रहा, भूख खत्म हो जाती है बंदे की, नहीं जाता अंदर, वो छा जाती है, वो गम छा जाता है। ये अजाब की एक सूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्यों ऐसे हो रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसे? बिमा कानू यसनाउन, के बवजह इसके जो वो किया करते थे। हर कोई अपना अमल देखे, मैं अपना अमल देखूं, आप अपना अमल देखें। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी जब हमारी ज़िंदगी में होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से उतर के नहीं आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैसेज होते हैं हर चीज़ में। अगर खुशी मिल रही है तो उसमें भी अल्लाह का कोई मैसेज है, उसको तलाश करें। और अगर गम आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, उसमें भी अल्लाह का मैसेज है। कई दफ़ा गम ठहर जाते हैं,
ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ میسج گریپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہم اس کو میسج کو نہیں لے رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھے اور اس سے توبہ کر کے وہ دوسرے راستے پہ آ جائے۔ اگر ہم اس کو سمجھ آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی چیزوں نہیں سمجھ آتی، کہیں یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس میں مجھے کیا میسج دے رہے ہیں آپ مجھے، لیکن میں توبہ کرتی، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں کرتے تھے نا، بس یہی عادت بنا لیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ میرے پاس جو پرابلم آئی ہے یا پاک پروردگار ہٹ نہیں رہی ہے، میرے پاس سے اس غم کو، اس پریشانی کو ہٹا دے، جو میسج ہے آپ کا یا اللہ، اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، دکھا دے میرے اللہ جی مجھے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہے جو شکر گزار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے، جتنا بھی ہماری وسعت ہے نا اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے ہم لوگوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہماری کوشش کریں گے کہ سورۃ نحل کی لاسٹ آیت تک ہم کر لیں، تاکہ اس کے چھٹیوں کے بعد، اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی عید کی، اور اس کے بعد ہم 30th پارے کا آغاز کریں گے۔ آپ اپنے جتنے لونس ہیں نا آپ پلیز ان کو بتا دیجیے گا کہ تاکہ وہ 30th پارے پلیز سن لیں۔ اور اگر آپ نے، میں دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں، کسی کو تحفہ دینا ہے نا، کسی کو گفٹ کرنا ہے تو سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں۔ اتنے پیارے احکامات، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ جو آپ کسی کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ جی عید کے بعد ہم جو اپنی کلاس ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، وہ بھی دوبارہ سے شروع کریں گے، کیونکہ ابھی تو گریجویشن ہے الحمدللہ، قرآن کمپلیٹ ہوا ایک دفعہ تجوید کے ساتھ، تو دوبارہ سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ کمپلیٹ تو نہیں ہوتا بیسیکلی، یو نو واٹ آئی مین، کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو سمجھ کے تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے کلاسز شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحم کرے۔ اچھا 9 منٹ اوپر میں نے لے لیے، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، آج جتنی پیاری کلاس تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے، کیونکہ یہ اتنا پیارا وقت ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہم پہ وہ مسلسل فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو پھر اچھی بات ہے نا، جتنا بھی وقت گزر جائے کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان آپ نے چپ نہیں رکھا، نہیں، بس کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں گے قیامت کے دن جو اللہ کے فیورٹ بندے ہوں گے۔